बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 250 के करीब जो हैं वो सिविलियंस पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर मारे गए हैं। 7 घंटे बाद सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो अपनी एक्स के ऊपर जाके एक छोटी सी ट्वीट कर देते हैं किस किस्म के लोगों को हमने कहाँ पे लाके बिठा दिया और उनको कैसे आइकॉन्स बनाने की कोशिश की है। उन्होंने पूरी ट्वीट के अंदर एक दफा भी दहशतगर्दों को कंडेम नहीं किया। उन्होंने पूरी ट्वीट के अंदर एक दफा BLA का नाम लेके उसको कंडेम नहीं किया। PTI से एसोसिएटेड इस तरह के कितने ही अकाउंट हैं जो इस किस्म की बकवास लेके चल रहे हैं और इस पर बात करें। जितने भी अटैक्स हो रहे हैं उसमें आपकी कौम के लोग जो है वो मुलविस होते हैं, आपके लोग उनको शेल्टर करते हैं। ये जो कादियां हैं, ये वाले ख्वारिज हैं, ये बदतरीन ख्वारिज हैं। जब तक आप इसको ब्रैकेट करके इनको फितनल ख्वारिज के साथ ब्रैकेट नहीं करेंगे, इनको एक्सपोज नहीं करेंगे, इनको एप्रीहेंड नहीं करेंगे, तब तक आपके मसाइल ये इसी तरीके से चलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बलूचिस्तान के अंदर हुए वाक़े के ऊपर है, जो कि जौहर एक्सप्रेस के हवाले से है। आप सब तक खबरें पहुँच चुकी होंगी, आप सब जान चुके होंगे इस वक्त तक के क्या चल रहा है। लेकिन उस जानकारी के अंदर जो सबसे बड़ा मसला या अलमिया हमें नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि उसके अंदर बहुत सारी भांत भांत की बोलियां हैं जो कि सुनने को और देखने को मिल रही हैं। उस पर भी हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आज आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर इतना बड़ा वाक़या हुआ है, ये कब से पनप रहा था, क्यों पनप रहा था, किस तरीके से पनप रहा था और उसके अंदर किस ने क्या क्या किरदार अदा किया इसको ना निपटाने में, इसको ना हल करने में। अगर आप देखें तो बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 250 के करीब जो हैं वो सिविलियंस पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर मारे गए हैं। इनको शहीद किया गया है और उनको शहीद करने वाले यही BLA और मजीद ब्रिगेड के लोग हैं। ये सिविलियंस जब मारे जा रहे थे, जब बसों से उतार के इन पंजाबियों के घरों को इनकी लाशें भेजी जा रही थी, जब मजदूरों के ऊपर हमले हो रहे थे, तो उस वक्त हमारे एक CM साहब जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, सरफराज बुगटी साहब, जो कि इससे पहले होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं बलूचिस्तान के और बड़े ब्लू आइड हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट के भी, और जिनके साथ आप जब बैठे हैं, मेरे साथ बड़ी दफ़ा उनकी नशिस्त भी हुई है, बड़े अच्छे सेलेक्ट भी रही है। वो जब आप उनके साथ बैठे तो उनके पास तकरीबन हर बात का जवाब होता है और वो आपको ऐसी ऐसी दलील और ऐसी बात सुनाते हैं, ये बताते हैं, ये एविडेंस देने की कोशिश करते हैं कि आप उस वक्त बिल्कुल चुप होकर रह जाते हैं। लेकिन जब से ये CM बने उस वक्त से बलूचिस्तान के हालात दगरगूं होते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई उनकी वजह से ऐसा का मसला हुआ, लेकिन बहरहाल आपके सामने है कि जो बंदा एक वक्त में होम मिनिस्टर रहा हो बलूचिस्तान का, अब इस वक्त CM है, इस्टेब्लिशमेंट की उसको पूरी बैकिंग है, फ़ौज उसके साथ पूरे तरीके से खड़ी हुई है, वो शख्स जो है वो भी बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम रहा है और बल्कि वो लोगों तक शायद रीच आउट करने में भी नाकाम रहा है। सो मच हो कि इस वक्त डेरा बुगटी जो कि उसका अपना इलाका है, वहाँ पर भी कोई अच्छी खबरें सुनने को या देखने को नहीं मिल रही। उसके बाद आप देखते हैं कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो कि आपके फॉर्मर केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ भी बहुत अच्छी अलग मेरी रही है, उनके साथ मैंने बल्कि काम भी किया है किसी ज़माने के अंदर। इस पूरे वाक़े के अंदर हमारे एक साबका वज़ीर आज़म का उनको एक मिल चुका है ओहदा, उसके अलावा वो सेनेटर हैं। उसके अलावा आप देखते थे कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाके एक बच्चे के ऊपर उन्होंने पूरी चढ़ाई कर दी थी बलूचिस्तान के मसले के ऊपर। उसके अलावा उन्होंने सहाफ़ियों के ऊपर जो है चढ़ाइयाँ की हैं इस मसले के ऊपर। उससे पहले भी वो TV के ऊपर आके बहुत दफ़ा गुफ्तगू करते थे, लेकिन वो भी उस पूरे मंजरनामे से गायब हैं। तकरीबन 7 घंटे बाद सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो अपनी एक्स के ऊपर जाके एक छोटी सी ट्वीट कर देते हैं कि हम कंडेम करते हैं और हम जो है वो अभी ऑपरेशन ताहाल जो है वो जारी है। इसके अलावा जो जमाल रईसानी साहब हैं जो उधर के यूथ मिनिस्टर हैं और अपने वालिद साहब की शहादत, मैं अब इसके ऊपर ज़रा थोड़ा ब्लंट होकर बात करूँगा कि उसको कैश करते हुए वो मिनिस्टर बने और सबसे यंग मिनिस्टर होने का उन्होंने एजाज़ भी हासिल किया, वो भी इस पूरे मंजरनामे से गायब है। उनके वालिद साहब तो अपनी जान आफरीन के सपुर्द करके चले गए और इसी वजह से करके गए कि वो दुश्मनों की आँख का कांटा थे, उनको खटकते थे। वो बाकायदा बताते थे कि उनके इलाके के अंदर कहाँ पे दुश्मन किसको क्या फंड करे और उसको जाके वो हंट डाउन करते थे। रईसानी साहब माशाल्लाह तकरीर करने जब खड़े हुए थे पार्लियामेंट के अंदर, तो उस वक्त की वो तकरीर ज़रा उठा के देख ली तो आपको पता चलेगा कि किस किस्म के लोगों को हमने कहाँ पे लाके बिठा दिया और उनको कैसे आइकॉन्स बनाने की कोशिश की है और ग्राउंड पे उनके हालात क्या हैं, ग्राउंड क्या सोशल मीडिया पे उनके हालात क्या हैं कि वो जब वक्त पड़ा, जिस वक्त सजदे का टाइम नहीं था, रकू का टाइम नहीं था, क़याम का टाइम था, उस वक्त ये सारे के सारे या तो सजदे में गिरे हुए हैं या रकू की हालत के अंदर बैठे हुए हैं या नमाज की सबसे ही गायब है। इसके अलावा आपको नज़र आता है कि जी कि जो हमारी मरियम आपा हैं, मरियम नवाज़ साहिबा, हमारी फेवरेट CM, वैसे तो बहुत बात करती हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तानियत की और बड़ा कुछ, आजकल पंजाबियत उनके ऊपर सवार हुई है। शायद वो खुश हो रही होंगी, अल्लाह माफ़ करे, कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर मसला हो रहा है, क्योंकि उनकी भी टाइमलाइन के ऊपर आपको बहुत देर बाद जाके कहीं पर कोई बात सुनने को या देखने को मिली। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी, इसी तरीके से आपको प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी कोई 8-10 घंटे बाद जाके ख्याल आया कि मुझे कोई स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए।
اور بنو کے اٹیک کے اوپر تو ابھی تک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی ان کی. تو یہ اس وقت حالات ہیں کہ اس وقت اتنا بڑا ایک نیشنل سیکورٹی کا ایشو کھڑا ہو جائے, اور اس کے بعد ہمارے جو اکابرین ہیں, لیڈران ہیں, جن کی طرف قوم دیکھتی ہے کہ یہ لیڈ کریں گے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے فیض اللہ خان سواتی صاحب ہیں, میرے بہت اچھے جاننے والے دوست ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, ان سے ہم بہت سیکھتے بھی ہیں, بہت مشہور صحافی بھی ہیں. ان کے ایک اسٹیٹس کے اوپر میں ایک فیس بک کا اسٹیٹس تھا ان کا, اس کے اوپر میں کمنٹ بھی کر رہا تھا, اور ان کا بھی لب لباب یہی تھا کہ جی کہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں دے دیں آپ یہ سارا کچھ, تو انشاءاللہ مسائل کا حل نکلنا شروع ہو جائے گا. یہ ہیں آپ کے سیاستدانوں کے معاملات. اور سب سے بڑے جو سیاستدان ہیں اس وقت, مہاتما صاحب, عمران خان صاحب, ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے کوئی تقریباً 12 گھنٹے بعد جا کے, اس کے اندر بھی انہوں نے صرف ایک ہی رونا دھویا ہے. انہوں نے پوری ٹویٹ کے اندر ایک دفعہ بھی دہشت گردوں کو کنڈیم نہیں کیا. انہوں نے پوری ٹویٹ کے اندر ایک دفعہ BLA کا نام لے کے اس کو کنڈیم نہیں کیا. انہوں نے پوری ٹویٹ کے اندر یہ نہیں کہا کہ جی دہشت گردی کے اس افریت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اس وقت ہم اپنے پولیٹیکل پوائنٹس کیئرنگ نہیں کریں گے, بلکہ جو شخص اس پورے مہم کے اندر دہشت گردوں کے کسی بھی عمل کو جسٹیفائی کرتا ہے کسی بھی طریقے سے, ہماری جماعت جو ہے اور ہم لوگ جو ہے اس کو کنڈیم کریں گے اور اس کو پش بیک کریں گے. الٹا انہوں نے وہی فارم 47 کا رونا, وہی اڈیالہ کا رونا, وہی ساری باتیں کی جی کہ اس وقت ایک غلط حکومت بیٹھی ہوئی ہے, وہی ساری بات کی جی کہ ایک انلیجیٹیمیٹ حکومت بلوچستان میں بیٹھی ہے, اور صرف عوامی نمائندہ حکومت جو KP میں بیٹھی ہے. KP کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں, جو بنو کے اندر ہوا, جو اکوڑا خٹک کے اندر ہوا, جو ہر روز KP کے اندر ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہوتی ہیں. اگر عوامی نمائندہ حکومت وہاں پہ موجود ہے تو مسائل کا حل کیوں نہیں ہو پا رہا وہاں پر, لیکن ان کو بھی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنی تھی. آپ کے اوپر اس وقت سامنے اس وقت اسکرین کے اوپر PTI سے ایسوسیٹڈ اس طرح کے کتنے ہی اکاؤنٹ ہیں جو اس قسم کی بکواس لے کے چل رہے ہیں اور اس پہ بات کریں. I'm sorry to use such words کہ جس کے اندر اس وقت غصہ اس وقت اس بات کا ہے کہ جس وقت پاکستان کو تمام مسائل کے اندر گھرا ہوا دیکھ کے دشمن اپنے دانت تیز کر کے ہمارے اوپر چڑھ دوڑا ہے, اس وقت ہم اپنے اندر سے ہی لوگوں کو کاٹنے اور ان کی جڑیں کاٹ کے ان کو گرانے میں مصروف ہیں. اور پولیٹیکل پوائنٹس کریں کیا ہو رہی ہے کہ جی کہ آپ وہ TCM کا کوئی ایک کلپ مشہور ہوا تھا, وہ لگایا جا رہا ہے جی کہ یہ تو گانے بناتے ہیں اور یہ تو عہد وفا جیسے وہ ڈرامے بناتے ہیں, ان کو کیا پڑی ہے لڑنے کی. وہاں پہ کیا پچھلے 24 گھنٹے سے آپ کے انکل اور آپ کے ابو اور آپ کے دادا جی جا کے لڑ رہے ہیں, وہی جوان اور وہی آفیسر وہاں جا کے شہادتیں دے رہے ہیں, اور انہی کے اوپر اٹیک ہوا ہے, انہی کو یرغمال بنانے کے لیے اس پوری کارروائی کو کیا گیا ہے, جن کو آپ لوگ بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو حال ہے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کا, ہماری انٹیلیجنشیا کا. انٹیلیجنشیا سے یاد آیا کہ انہی لوگوں کی جو ساری کی ساری کارروائی ہے, یہ جو BLA کی, ان کے جو BYC کے نام سے ایک بنی ہوئی ہے جماعت, جس کو اس وقت نوبل پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کیا گیا ہے, مہارنگ بلوچ صاحبہ, ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں جاری ہوا, ابھی تک ان کی طرف سے کوئی کنڈمنیشن نہیں ہوئی. اتنی انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں, اتنے لوگوں کو سویلینز کو ہاسٹیج بنا لیا انہوں نے, اس کے باوجود مہارنگ بلوچ صاحبہ نے ایک بھی بات نہیں کی. اور اس کو بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے اسی PTI اور اس کی طرح کی جو دوسری انٹیلیجنشیا ہے جو کہ ہماری لاہور, اسلام آباد, کراچی کی یونیورسٹیز کے اندر اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, وہ اس مسئلے کو بھی جسٹیفائی کریے جی کہ مہارنگ بلوچ صاحبہ کو کچھ نہ کہیں, اس کا اس سارے مسئلے سے کیا لینا دینا, اس کی زمین کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اس کی قوم کے لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں مبشر صاحب, مبشر بٹ صاحب, بڑے زبردست لکھاری ہیں, لکھتے بھی رہتے ہیں. انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے آج ایک بات کی اور میں نے ان کا اسٹیٹس پڑھا, انہوں نے کہا 2010 میں نے یہ بات کہی تھی, اور اس بات کو آج تک یہ انٹلیکچوئلز جو ہیں, جو اپنے آپ کو انٹیلیجنشیا کا حصہ سمجھتے ہیں, یہ اکیڈیمکس اور یہ سارے کے سارے پولیٹیکل ایلیٹ, یہ آج تک کہنے کو یہ والے ٹائٹل تو دے دیں گے جو کہ بہت دیر ہو چکی, پاکستان کا تو بڑا غرق ہو گیا, لیکن یہ کبھی یہ نہیں کہیں گے, انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا یہ حال ہے کہ یہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ بلوچ اور پشتون دہشت گردی ایک حقیقت ہے. یہ میں اس وقت ایک ایسی بات کروں جو شاید بہت سے ہمارے بلوچ اور پشتون بھائیوں کو بری لگے گی, لیکن جتنے بھی اٹیکس پاکستان کے اوپر ہو رہے ہیں یہ اسی ویسٹرن بارڈر کی سائڈ سے ہو رہے ہیں. جتنے بھی اٹیکس ہو رہے ہیں اس میں آپ کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں, آپ کے لوگ ان کو شیلٹر کرتے ہیں, آپ کے لوگ ان کو لاجسٹکس فراہم کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وکٹم کارڈ بھی آپ لوگ پلے کرتے ہیں جب آپ کے اوپر کوئی فوجی آپریشن ہوتا ہے. تباہی آپ لوگ پاکستان کے اوپر لے کر آتے ہیں, ڈالرز آپ لوگ کماتے ہیں. TTP کے ساتھ آپ لوگوں نے گٹھ جوڑ کر کے اس زمانے کے اندر جو TTP کو تشکیلات کرنے دی تھی اور ان کو انٹرنچ کیا تھا, فیض کے دور کے اندر آپ نے, عمران خان کے دور کے اندر یہ ساری حرکت کی اور ان کی تشکیلات کرائیں, اور آج آپ لوگوں کے اندر ایڈوسٹی یہ ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہو کے پاکستان اور پاکستان کی فوج کے اوپر تبرہ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان جو ہے وہ آپ لوگوں کے وسائل کو لوٹ کے کھا گیا. شرم آنی چاہیے ان تمام لوگوں کو جو کہ اس پولیٹیکل ایلیٹ کا حصہ بنے. اور اس کے اوپر مجھے یاد آتا ہے کہ خوارج کی جب بات ہوتی ہے, آج کل فتنہ الخوارج کی بڑی بات ہوتی ہے اور بڑے نام لیے جاتے ہیں ان کے, لیکن ایک باقاعدہ گروہ ہے
اور اس گروہ کو حافظ ابن حجر الاسقلانی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ایک ایسا گروہ خوارج کے اندر ہے جو کہ وائلنس نہیں کرتا کیونکہ وہ وائلنس سے پیچھے رہتا ہے، لیکن وہ باقاعدہ لوگوں کو ان دوسرے خوارج کے جو اعمال ہیں جو کہ وائلنس کرتے ہیں ان کو مزین کر کے دکھاتے ہیں، ان کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں، لوگوں کو پرووک کرتا ہے اور ان کو ابھارتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ ان کو جا کے جوائن کریں، ان کو شیلڈ مہیا کرتا ہے، ان کو کور مہیا کرتا ہے اپنے دلائل کے ساتھ، ان کو قادیہ کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے اپنی ایک اور کتاب تہذیب و تہذیب کے اندر یہ بات کہی کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو قادیاں ہیں، یہ والے خوارج ہیں، یہ بدترین خوارج ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں جا کے کہ آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر کون ان کے تمام لوگوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، کون لوگوں کو مزین کر کے دکھا رہے ہیں ان کے معاملات کو، کون جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے جی کہ اوہو ان کے تو یہ سارے کے سارے ایکٹس جسٹیفائڈ ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ خوارج صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، خوارج صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو مسلمانوں کے اوپر وائلنس کریٹ کرتے ہیں یا وائلنس لے کر آتے ہیں، خوارج وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ قادیہ کے نام سے جانے اور مانے جاتے ہیں، وائلنس نہیں کرتے لیکن ان لوگوں کو پوری پروٹیکشن دیتے ہیں اپنے دلائل کے ساتھ، اپنی لاجک کے ساتھ، اپنی ریشنلٹی کے ساتھ اور اپنی پولیٹیکل ایکٹیویزم کے ساتھ۔ اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو اس وقت میرا خیال ہے بریکٹ کرنے کی اب ضرورت ہے، ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ اس وقت پاکستان کے اندر کیا فتنہ جو ہے وہ برپا کر رہے ہیں۔ انڈین میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی وہی پرانی موویز کی جو ویڈیوز ہیں اور اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں وہ چل رہی ہیں، وہی آپ کے ان بی ایل اے کے اکاؤنٹ سے چل رہی ہیں، وہی آپ کے ان پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے چل رہی ہیں، اور وہی آپ کے پھر باقی لوگوں کے عوام کے اندر بھی پھیل رہی ہیں۔ کچھ شرم کچھ حیا آپ لوگوں کے اندر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستانی فوج کو اب ان اپالوجیٹکلی اس وشیس سائیکل آف ٹیررزم کو اگر توڑنا ہے تو سب سے پہلے یہ جو انٹیلیجنشیا ہے جو ہمارے اسلام آباد، لاہور اور دیگر یونیورسٹیز کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کراچی کی یونیورسٹیز کے اندر، کوئٹہ کی یونیورسٹیز کے اندر، پشاور کی یونیورسٹیز کے اندر، ایون جی بی کے اندر جا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کریں۔ جب تک آپ اس کو بریکٹ کر کے ان کو فتنہ الخوارج کے ساتھ بریکٹ نہیں کریں گے، ان کو ایکسپوز نہیں کریں گے، ان کو اپریہینڈ نہیں کریں گے، تب تک آپ کے مسائل یہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے۔ آپ کی سپلائی لائن ٹورڈ دیز ٹیررسٹ آرگنائزیشن جاری و ساری رہے گی۔ آپ کے قائم یونیورسٹی کے اندر یہ بلوچ دہشت گرد بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے اسلامک یونیورسٹی کے اندر یہ پشتون دہشت گرد اور پشتون نیشنلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی کراچی یونیورسٹی کے اندر یہ بلوچ اور پشتون سب نیشنلسٹ نے ادھم مچایا ہوا ہے اور ریڈیکلس نے ادھم مچایا ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی سارا فوکس مدارس کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت ان لوگوں نے جس قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ سر پہ اٹھایا ہوا اور بٹھایا ہوا ہے، جس قسم کے لبرل لیفٹ کو اٹھا کے انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا، یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت یہ موقع ان کو فراہم کیا ہے کہ ان کو ایک امبریلا دی ہے اس بات کی، ان کو ایک شیلٹر اور شیلڈ دی ہے کہ آج آپ کا عام بچہ جو ہے وہ بھی آپ کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ انٹلیکچولی ان کو آپ نے جسٹیفائی کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اب فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور آئی ایس آئی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ واقعی مسائل کا حل چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ بلوچستان کے مسئلے کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو کریں گے، ہیو ناٹس کا مسئلہ ہے، گریونسز کا مسئلہ ہے، تاریخ کے اعتبار سے کوئی اور مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو کریں گے، کیونکہ اس پہ بھی بہت بات ہوتی ہے جی چونکہ وہاں پہ گریونسز ہیں، چونکہ وہاں پہ ہیو ناٹس ہیں، بالکل ہیں، یہ مسائل تو کبھی کسی نے ڈینائی نہیں کیے، لیکن ایکچوئل مسئلہ بلوچستان کا کیا ہے، ایکچوئل مسئلہ اس پشتونستان کی بیلٹ کے اندر، یہ جو پشتون کے مسئلے کے اندر پشتونستان کے مسئلے کو اٹھاتے ہیں وہ کیا ہے، ایکچوئل مسئلہ افغانستان کی طرف سے کیا ہے، اس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کرنے کو تیار ہوتا۔ تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ایک ویڈیو کریں گے۔ آج آئی ایم سوری میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے ذرا غصے میں مخاطب رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ کیوں اس وقت دل دکھا ہوا ہے، کیوں اس وقت جو ہے وہ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ یہ فتنہ جو ہے وہ برپا کر رہے ہیں، اور یہ جو خوارج کی ایک قسم ہے، یہ قادیہ کی قسم ہے، اس کو کس طریقے سے ہمیں اپنے ڈسکورس کا حصہ بنانا چاہیے، سامنے لے کر آنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ بدترین خوارج میں بھی بدترین خوارج جو ہیں وہ کون لوگ ہیں، اور وہ کس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے یوٹیوب چینلز کو استعمال کرتے ہوئے، فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کو پھیلاتے ہوئے ان وائلنٹ خوارج اور ٹیررسٹ کی ایکٹیویٹیز کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے دکھانے والے یہ کون لوگ ہیں، ان کو اب لسٹ ڈاؤن کر کے، میپ کر کے، ایکسپوز کر کے میرا خیال ہے سارٹ آؤٹ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے، رمضان کے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ امن و عافیت کے دن باقی کے گزارنے کی توفیق دے، اور اس فتنے سے ہمیں نبردات ہونے کی کوشش کریں۔ اور جاتے جاتے میں اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام اور بھی دینا چاہوں گا کہ جب تک آپ اپنی پیسو
انگیجمنٹ سے باہر نہیں آئیں گے، پیسو سوچ سے باہر نہیں آئیں گے، جنگ کو ادھر نہیں لے کے جائیں گے جہاں سے آپ کے اوپر لاگو ہو رہی ہے، تب تک یہ ویشیس سائیکل آف ٹیررزم شاید ختم نہ ہو. ایک آپ کو انٹیلیجنشیا یہ جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے ان کی، جو آئیڈیالوجیکلی ان کو سپورٹ کرتی ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اور دو اس جنگ کو وہاں لے کے جانا ہے جہاں سے آپ پہ مسلط ہو رہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.